ढक्कन चोर हो, कुछ भी हो, हराम खोरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी एक ही बात है, वो इमरान खान है, जो किसी और जमात में है ही नहीं। इमरान खान साहब का सबसे शदीद तरीन जो दुश्मन है फजलुर रहमान साहब। कराची में इनकी वो सेहत नहीं है अब जो 2007-06 में थी, रिजेक्ट हो चुके हैं। ये किसकी बात? एमक्यूएम की बात। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग दी हसन अब्बास शो ऑन पाकोलॉजी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, सियासत से उनका ताल्लुक है, पीटीआई उनकी जमात है, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, एमएनए वो रह चुके हैं, आलमगीर खान साहब। आलमगीर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, हमारे पास आप आए। सबसे पहले तो ये बताएं, अच्छे खासे स्मार्ट आदमी हैं आप, कैसे सियासत में आ गए? देखिए, सियासत का एक तो हमेशा से शौक़ था कि पब्लिक अफेयर में दिलचस्पी थी, अवामी मसाइल, अवामी मामलात में। और तो उसके लिए ये है कि अगर आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने जो मसाइल इर्द गिर्द देखते हैं आप, उसके हल के लिए कुछ करना है, तो सियासत ही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सियासत की डेफिनेशन जो है वो सियासतदान से मुंसलिक कर दी है। हाँ, लोग सियासतदान को देखते हैं तो सियासत को गंदा समझते हैं। वो सियासतदान गंदा है, सियासत गंदी नहीं है। सियासत तो पैगंबरों ने की है, यानी पैगंबरों ने हुकूमतें चलाई हैं। हमारे जो असहाबा हैं उन्होंने हुकूमतें चलाई हैं, बिल्कुल उन्होंने सियासत करके दिखाई है। बिल्कुल। जो सिस्टम था वो दिखाया कि कैसे लोगों को चलाना है। और तो इस अंदाज में मैं समझता हूँ नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब करनी चाहिए, वो सियासत में इन्वॉल्व हो। अच्छे लोग आएंगे तो बुरे लोगों की जगह कम होगी यहाँ पे। किस एज में सियासत में आए? कितने साल हो गए सियासत में? मैं 19 साल की उम्र में तहरीक-ए-इंसाफ मैंने ज्वाइन की। अच्छा, आईएसएफ का आगाज़ किया था कराची से। आईएसएफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीटीआई की, तो कराची में हमने बुनियाद रखी थी। और करते करते उस टाइम पीटीआई छोटी जमात थी, वो आहिस्ता आहिस्ता। कौन सा सन की बात है ये? ये 2009 की बात। अच्छा, 2009 में मैंने ये ज्वाइन की थी, तो मैं पहला ही कराची का सदर था आईएसएफ। अच्छा, अच्छा। तो हमने लेके चले, फिर मैं पार्टी में ही चूँकि उस टाइम केपीके से मुराद सईद था, पंजाब से हसान नियाज़ी था, फ़ारूक हबीब था, हम सब ये जितने लोग थे, हमें पार्टी प्लेटफॉर्म ने, पीटीआई ने, इमरान खान ने बड़ा एक्सपोजर दिया। हमें सीईसी की मेंबरशिप दी उस वक्त, जो स्टूडेंट लीडर्स थे। हमें एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया, तो बड़ी लर्निंग हुई और बड़ा 2009 से सियासत में आईएसएफ में आप रहे, लेकिन ज़्यादातर हम आपको फिक्सेड के प्लेटफॉर्म में शुरू में देखते रहे और बड़ा आप न्यूट्रली काम करते रहे। इसका क्या रीज़न था? हसन भाई, एक्चुअली फिक्सिट 2016 में शुरू हुई। अच्छा, इससे पहले मैं तहरीक-ए-इंसाफ में एक्टिव था। मैं इसकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में था पहले 2013 में, फिर मैं मदर पार्टी में आया, मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना। लेकिन चूँकि मैं मंजर आम पे मीडिया या मेन स्ट्रीम में मैं नहीं आ सका, और तो फिक्सिट के ज़रिए में मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाईलाइट किया मुझे, तो वही मेरी शनाख्त और पहचान बनी बाद में। और फिक्सेड का क्या थॉट और विजन था? फिर ये ख्याल कहाँ से आया कि भाई फिक्सेड बनाता हूँ? एक्चुअली कराची में आप देखते हैं कि आपके यानी अगर आप अभी माइक लेके बाहर निकलें और एक आम आदमी से पूछे कि मसाइल क्या हैं आपके, वो आपको एजुकेशन पे, फॉरेन पॉलिसी पे, इकनॉमिक पॉलिसी पे, उस पे बाद में बात करेगा आपसे। वो पहले कहेगा मेरे गटर का मसला है, मेरी सड़क का मसला है, मेरा पानी नहीं आ रहा, मेरी जो है वो सड़कें तबाह है, पार्क्स नहीं है, ग्राउंड। कराची बल्दियाती मसाइल से निकल ही नहीं सका पिछले 20-30 सालों में। और ये और फिर जब आप कंपैरिजन करते, इस्लामाबाद कहाँ निकल गया, लाहौर कहाँ निकल गया, पंजाब के छोटे शहर कहाँ निकल गए, आप फैसलाबाद को जाके देखें। और कराची की मिसाल दी जाती थी 90s में इन शहरों में कि कराची आए, विज़िट करें। और इसकी तारीख है कि यहाँ ट्रैम चला करती थी, सड़कें धुला करती थी वगैरह। और फिर आप देखते कि हर इदारा तबाह है। तो ऐसे में फिक्सिट हमने, मतलब मेरे साथ जो लाइक माइंडेड लोग थे, उसमें अक्सर पीटीआई के भी थे,
اس میں اکثر کوئی نیوٹرل لوگ بھی تھے جو کسی پارٹی سے نہیں، عام شہری بھی تھے. تو ہم نے یہ آئیڈیا ایک جنریٹ کیا کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں ان مسائل پر جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اور میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوتے، اور وہ اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ یہ عام آدمی کے مسائل ہیں، کسی وی آئی پی کا مسئلہ نہیں ہے. کچرا جو ہے وہ ڈیفینس کلفٹن پوش ایریا میں کسی وی آئی پی کے گھر کے باہر نہیں ہے تو وہ مین اسٹریم میں نہیں آ رہا. تو اسی لیے، اور گٹر کا ڈھکن میں کسی وی آئی پی کا بچہ نہیں گرا تو اس لیے وہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آ سکا. تو اسی لیے ہم نے وی آئی پیز کو جوڑا اس مسئلے سے. ہم نے سی ایم کا خاکہ کوئی اس کی تذلیل کرنے کے لیے یا کوئی اس کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں، ہم نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ وی آئی پی ہیں، اس مسئلے کو بھی ہم وی آئی پی بنا دیں. اور وہ اجاگر ہوا، وہ چیز اجاگر ہوئی اور ہماری نیت عوام کے سامنے آئی جب ہم نے خود گٹر کے ڈھکن لگانا شروع کیے کہ یہ ایسا نہیں کہ ہم صرف ان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں. آپ ہی کو ڈھکن چور کا بھی ایک بڑا مخالفین جو ہیں وہ چلاتے رہے مہم، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ ڈھکن چور والا معاملہ تھا، یہ ہوا، یہ اس پہ میں وضاحت بھی دے چکا ہوں. جیو نیوز کے جو اینکر ہیں شہزاد اقبال صاحب، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ایک پروگرام انہوں نے کرنا تھا کراچی کے مسائل پہ، اور وہ تھا غالباً ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واٹر پمپ کے ساتھ سڑک کنارے. تو اور یہ پبلک میں اوپن یہ شو تھا، انہوں نے اپنا سیٹ بنانا تھا. آپ میڈیا کے ہیں، آپ جانتے ہیں جو کیسے کرتے ہیں، اور میڈیا کے ویوز بھی لینے تھے شو میں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ وہاں ایک اوپن سیٹ ہے، آپ اپنا ٹریکٹر بھی لے آئیں وہاں پہ، ٹریکٹر کے ساتھ کچھ کچرا وغیرہ بھی لے آئیں کہ ہم وہ سیٹ وہاں پہ بنا سکے، ڈیکوریٹ کر سکے، لگے کہ کراچی کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا آپ ڈھکن بھی کچھ لے آئیں، وہ بھی ہم رکھیں گے، وہ پورا سیٹ میں سامنے آئے گا. تو ہم ڈھکن بھی لے گئے، ٹریکٹر بھی لے گئے، اس میں کچرا بھی لے گئے، اور شو بھی ہو گیا. اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی بیٹھے تھے شو میں تھا، گیسٹ تھا. تو جب شو ختم ہوتا ہے، ہمارے والنٹیئر وہ جو ڈھکن لائے تھے وہ اٹھا کے واپس گاڑی میں رکھ رہے تھے. اس دوران کچھ حضرات، شرارتی حضرات آتے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، وہ سیاسی جماعت سے تھے. وہ آتے ہیں، وہ ویڈیو بناتے کہ یہ دیکھیں جی ڈھکن لگائے تھے، پھر لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے فکس کیے تھے، پھر یہ واپس چوری کر رہے. ایک عجیب تماشا بنایا. پھر شہزاد اقبال نے اگلے دن اپنے ٹی وی پروگرام میں اس کی پوری وضاحت دی. انہوں نے بتایا کہ وہ کہیں نہیں چلی، کہ دیکھیں یہاں وضاحت نہیں چلتی، یہاں جو ایک چیز چل گئی، وائرل ہو گئی، پھر بعد میں آپ وضاحتیں دیتے رہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں ایک چیز سمجھیں، یہ ہوگا جب آپ آواز اٹھائیں گے، وہ کسی کے انٹرسٹ کے خلاف جائے گا، ان کو تکلیف پہنچے گی. جب آپ کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہوں گے، لوگوں کی دکانیں بند ہوں گی. میں اس شہر میں میرے خلاف ہر وہ بندہ ہے جن کو پتہ ہے کہ ان کی دکان میری وجہ سے بند ہونی ہے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پورا شاپنگ مال بناؤں گا ان کی دکان کے آگے، ان کی دکانیں بند کروں گا میں. تو ان کو تکلیف بھی ہوگی، یہ چیخیں گے بھی، اس طریقے کے پروپیگنڈاز مزید کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈھکن چور ہو، کچھ بھی ہو، حرام خوروں کو میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا یہ بھی تھوڑا سا بتائیں، کراچی میں کب سے رہ رہے ہیں، تعلیم کہاں سے حاصل کری، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ حسن بھائی، کراچی میں شروع سے ہی کراچی میں ہی ہے. ہمارا پہلے گھر پی آئی بی کالونی میں تھا. اچھا. اور میں اسکولنگ بھی ساری میری کراچی سے، میرے والد صاحب کی اسکولنگ کراچی سے. اچھا، آپ کی پیدائش بھی یہیں سے؟ جی بالکل، بادر آباد میں امینہ اسکول ہے، میرے والد صاحب کی اسکولنگ وہاں سے. میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ پی آئی بی سے کاؤنسلر رہ چکے. اچھا. تو اور ہمارا بیسکلی تعلق فاٹا سے، وزیرستان سے. تو ہم تقریباً 60s میں یا لیٹ 50s 60s میں کراچی آئے، اور تب سے یہیں بزنس تھا. پہلے ہمارا ٹمبر کا بزنس تھا، پھر سیمنٹ کا بزنس تھا، پی آئی بی میں سیمنٹ ڈپو تھا ہمارا. اس کے بعد ہمارا گاڑی ٹرکس. فاروق ستار صاحب کے پڑوسی تو نہیں تھے کہیں آپ؟ وہ تھوڑا سا فاصلے ہم تھے. پی آئی بی میں ایس کے لین ہے. اچھا. ایس کے لین میرے گرینڈ فادر کے نام پہ، شیر کشمیر لین یہ الاٹ ہوئی تھی پوری، وہ میرے دادا کے نام پہ. فاروق ستار صاحب بس سٹاپ ہے پی آئی بی کا، وہ اس طرف رہتے ہیں. ہمارا یہ پریس کوارٹر کا ایریا تھا، ہم ادھر رہتے تھے. تو پھر 97 میں گلشن اقبال شفٹ ہوا، اور میں مطلب فیملی پوری شفٹ ہوئی گلشن اقبال بلاک 7 میں، جہاں میرا حلقہ بھی تھا، وہاں رہائش ہے. اور ہمیشہ سے کراچی میں رہے.
اپنا جو آبائی علاقہ ہے وہاں آنا جانا بھی رہتا ہے, وہاں کے لوگوں سے معاملات اور ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہر قسم کے معاملات بھی رہتے ہیں. لیکن ہاں کراچی میں براٹ اپ ہوا ہے. ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی, کسی اور جماعت میں کیوں نہیں؟ دیکھیے ایسی ایک ہی بات ہے, وہ عمران خان ہے, جو کسی اور جماعت میں ہے ہی نہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بلیسنگ ہے, اور اسپیشلی مجھ جیسے نوجوانوں کے لیے جن کو عمران خان نے پولیٹیسائز کیا. اور اس دور میں, آج دور بالکل مختلف ہے. اگر آپ 2009 میں جب میں یا میری طرح دیگر نوجوان کراچی جیسے شہر میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہتے تو پہلے تو والدین اجازت نہیں دیتے. بالکل. یہاں ایک دن میں 100 لاشیں گرتی تھیں, نو گو ایریاز بنے ہوئے تھے, اور ایون جو ایجوکیشن ادارے تھے وہاں لڑائی جھگڑا فساد بندوق کا کلچر تھا. وہاں اور سیاست تو تھی ایسے کہ آپ نے ملیٹنسی کرنی ہے تو آپ کی سیاست قائم ہونی ہے. اس دور میں عمران خان کے ساتھ جانا وہ یقینی طور پہ نظریاتی لگاؤ تھا. جو انہوں نے ایک سب سے اہم چیز یہ جو آئیڈیالزم انہوں نے دیا کہ جس نے متاثر کیا کہ آئیڈیالسٹک بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں, زمینی حقائق کچھ بھی ہو. وہ آئیڈیالسٹ ہے کہ آپ نے ایک ویژن طے کرنا ہے اپنا, اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. یعنی مدینہ کی فلاحی ریاست ایک ویژن ہے, اس میں 10 سال بھی لگ سکتے, 20 سال بھی لگ سکتے. آپ نے وہ منزل اپنے لیے طے کی, گول طے کیا, اس کے لیے آپ گامزن ہو گئے. زمینی حقائق فیور نہیں کرتے موجودہ حال میں, لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ تمام زمینی فورسز آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی. یہ 2009 میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو فیس بک کا پرائم منسٹر کہتے تھے لوگ. بالکل. ایک وقت آیا کہ وہ حقیقت میں پرائم منسٹر بنے, اور جو لوگ ٹانگا پارٹی کہتے تھے وہ عمران خان کے ساتھ ہوئے. یہ سب جب آپ ایک گول ایک ویژن کے لیے گامزن ہوتے تو اللہ فورسز آپ کی طرف جوڑنا شروع کر دیتا. اور اس میں صرف اہم چیز کیا ہوتی, ارادہ اور نیت. آپ کا ارادہ پکا ہے, پختہ ہے, اور آپ کی نیت صاف ہے, اور وہ اللہ جانتا ہے. اس پہ اللہ قادر ہے, انسان کو نہیں پتا. اور انسان وقتی مفاد میں گرا ہوا ہوتا ہے, وہ وقتی مصلحت میں گرا ہوتا ہے, وہ آگے کی نہیں سوچتا, مستقبل کی نہیں سوچتا. لیکن حال میں ہم نے جو دیکھا 9 مئی والا ایک واقعہ پیش آیا, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے حسن بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کو جس طرح جو ہماری دفاعی تنصیبات ہیں اس پر اگر کسی قسم کا نقصان ہوا تو اس کی تو ہماری جماعت نے بھی, میں نے بھی, ہم سب نے مذمت کی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے لیڈر پبلکلی بار بار کہتا رہا کہ یہ ملک بھی میرا, یہ فوج بھی میری, اور ہمارے لیے اور کسی صورت ہم نے نہ کوئی ایسا عمل کرنا, نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دینی کہ عوام اور فوج میں کوئی خلا پیدا ہو یا فاصلہ پیدا ہو. تو یہ چیز ایک تو سب سے اہم ہے. دوسرا یہ کہ ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ ریجیم چینج کے بعد لوگوں کی یہ ذہن سازی کیوں ہوئی. جب آپ یہ دیکھتے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں وہی لوگ اقتدار میں آ جاتے جن پر نیب کے کیسز تھے, جو کنوکٹڈ لوگ تھے, جن کو 2018 میں قوم نے مسترد کیا. وہ لوگ جب اقتدار میں آ جاتے تو لوگوں میں بدذہنی ہوتی, لوگوں میں غصہ ہوتا, اور 9 اپریل کو یہ نو کانفیڈنس آتا, 10 اپریل کو قوم سڑکوں پر نکل آتی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اگر تو 9 اپریل کو ہمیں ہٹا کر ہم سے بہتر لوگ آ جاتے تو شاید یہ غم و غصہ نہیں ہوتا, شاید یہ بد ذہنی یا یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ریجیکٹڈ لوگوں کو وہ آ جاتے کسی رستے سے, اور اس میں نظر آتا ہے کہ کچھ فورسز ان کو سپورٹ کر رہی تھی, تو یہ سب چیزیں بد ذہنی کریٹ کرتی ہیں. اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آج بھی ہم ایک ذمہ دار پارٹی کی طرح ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس خلا کو کم کریں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس قسم کی بد ذہنی ہے اس کو ختم کریں,
اور آج بھی ہم اسی بیانیے پہ قائم ہیں کہ یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, اور جتنا یہ مضبوط, اور عمران خان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے بڑی اہم ہے کہ مجھ سے زیادہ اس قوم کو اس مضبوط فوج کی ضرورت ہے. اور اس میں وہ مثال دیتے کہ جو سیریا میں ہوا, ان کی فوجی ادارے کمزور تھے, اسی لیے عرب سپرنگ میں آپ نے دیکھا کہ جتنے ممالک تھے ان میں خانہ جنگی ہو گئی, وہ کولیپس کر گئے. تو جو 9 مئی کو ہوا, کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس سے اتفاق نہیں کرتی؟ دیکھیں, ایک تو تقریباً 1 سال گزرنے کو ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ کیا پی ٹی آئی نے کسی کو ہدایت دی تھی کہ آپ توڑ پھوڑ کریں؟ کسی کو ہدایت دی تھی کہ آپ نقصان پہنچائیں؟ احتجاج کی حد تک ضرور تھا, پرامن احتجاج کی حد تک. اور سب سے اہم چیز یہ کہ جب عمران خان کو گولی لگتی تو کیا پورے ملک میں ایک گملہ بھی ٹوٹا؟ اس سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیڈر کو گولی لگ جائے, وہ بستر مرگ کے اس پہ ہو اور وغیرہ. اس وقت بھی پرامن رہنے کی ترغیب. 9 مئی کو بدقسمتی یہ تھی کہ عمران خان خود تحویل میں تھے, اوپر ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, اور ایسے میں لوگ وہ مشتعل ہوئے یا جو بھی جس طریقے سے بھی ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی ہمیشہ پرامن رہنے کی ترغیب ہے نوجوانوں کو. کسی صورت لیڈرشپ کی طرف سے کوئی یہ انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ مشتعل ہو یا نقصان پہنچائیں کسی جگہ کو, اور اس کے لیے اگر کوئی شواہد ہے تو سامنے لائیں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو رجیم چینج کا ہم بار بار ذکر سنتے ہیں, اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں کہ کون تھا رجیم چینج کے پیچھے؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ میں نہیں کہتا, نہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. عمران خان صاحب کا سب سے شدید ترین جو دشمن ہے, جو رہا ہے سیاسی دشمن, فضل الرحمان صاحب, حال ہی میں انہوں نے بیان دیا. ان کا بیان سے یہ اللہ کی شان ہے کہ عمران خان کے جو سیاسی حریف ہے وہ عمران خان کی گواہی دے رہے کہ رجیم چینج کس نے کروایا, اچھا کیسے ہوا, وہ بیان اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیں, 2018 کا الیکشن لڑا, جیتے, 2024 میں نہیں جیت پائے, کیوں؟ سوری, 2018 کا الیکشن لڑا آپ نے, جیتے, 2024 میں نہیں جیت پائے. 2024 یہ کیا معاملہ ہوا ہے 2024 میں ہم صرف جیتے نہیں, اگلوں کے ضمانت ضبط کی ہے. فارم 45 میں واضح ایک سیٹ نہیں پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی کی کراچی میں, یہ کیسے ہو گیا؟ کراچی سے ہماری 20 نشستیں فارم 45 موجود ہے, اور وہ ہم نے کورٹس میں بھی لے کے گئے ہیں, ابھی ٹرائیبیونل میں بھی جائیں گے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پیش کیے ہیں. حیدرآباد سے 2 قومی کی نشستیں ہماری. اچھا جی ہاں. تو میرے حلقے سے اب آپ اندازہ لگائے نا کہ ہیر پھیر کس لیول کی ہوئی. میرے حلقے سے تقریباً 1.25 لاکھ ووٹ پڑتا ہے مجھے, جو گلشن اقبال گلستانی جوہر کا ایریا ہے, اور باوجود اس کے کہ 9 پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ نہیں ہوئی, وہ عملہ ہی نہیں کا. اس کے باوجود فارم 47 جو جاری ہوتا رات کو, اور وہ جاری کیسے ہوتا ہے کہ آر او آفس پہ قبضہ ہو جاتا, پولیس کی باری نفری نصب ہو جاتی, کنٹینرز لگ جاتے, کسی کو ایکسیس نہیں ہوتا. حالانکہ یہ ایک کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ جب کنسولیڈیشن ہوتی فارم 45 کی, تو وہاں تمام کینڈیڈیٹس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہاں موجود ہو. ہمیں اس حق سے محروم رکھا. رات کو رزلٹ آتا, رات کو بھی نہیں, اگلے دن صبح آتا, بڑا ٹائم لگتا اس میں. میرے ووٹ 1.25 لاکھ سے 1154 کر دیتے, اور جس کے ووٹ جو چوتھے پانچویں یا آخری نمبر پہ تھا ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ, اس کے کوئی غالباً 6-7 ہزار ووٹ تھے, اس کو 38,000 ووٹ دے کے جتوا دیا. اور دیکھیں یہ ظلم, ایک چیز سمجھ لیں حسن بھائی, یہ کوئی میرے ساتھ ظلم نہیں ہے, نہ کوئی یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, یہ ووٹرز کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ نوجوانوں کی امید ماری ہے. 5 سال بعد ایک شہری وہ صبر کرتا کہ 5 سال میں اپنا ایک آئینی حق پریکٹس کروں گا, ایک فیصلہ ساز میں پارلیمنٹ میں بھیجوں گا جو قانون سازی کرے گا میرے لیے, میرے مسائل پہ بات کرے گا, جس کا مجھ سے تعلق ہوگا. آپ نے اس کی وہ امید مار دی. اب اور پھر جو کینڈیڈیٹ ہے, یعنی ایک میری طرح ایک نوجوان جو پولیٹکس کرنا چاہتا,
جو کہتا ہے کہ میں نے اس معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ہے, کوئی کیمپین کروں, کوئی کنونسنگ کروں, کوئی سوشل ورک کروں, اپنا کوئی گراؤنڈ کریٹ کروں, مجھے کیا تاثر ملا ہے کہ نہیں یہ سب فضول ہے, بیکار ہے. کسی ایک اعلیٰ افسر عہدیدار سے سیٹنگ کرنی ہے, کسی کو پیسے کھلانے ہیں, آر او سے سیٹنگ کرنی ہے, اور ایم این اے بھی بن سکتا ہے, ایم پی اے بھی بن سکتا ہے. یہ بہت غلط تاثر دیا گیا ہے, پورے جمہوری پروسیس پر کلنک لگا دیا ہے. 44 ارب روپے الیکشن پہ خرچ ہوئے ہیں. یہ 44 ارب روپے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کا ضیاع ہوا ہے. یعنی فارم 47 میں آپ نے لاکھوں لوگوں کا مینڈیٹ کچل دیا. یہ تاریخ نہیں معاف کرے گی. اور پھر مجھے بتائیں, یہ ڈمی لوگ جو اسمبلی میں جائیں گے جن کا عوام سے تعلق نہیں, یہ عوام کے حق میں فیصلے کریں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 20 سیٹیں جیتی ہوئی تھی, ہروا دیا گیا, تو کیا یہ الیکشن مینیج کرنا اتنا آسان کام ہے کہ آپ 20-21 سیٹوں کو اس طریقے سے مینیج کر لیں؟ دیکھیں, اور آپ کی جو مخالف جماعتیں وہ کہتے ہیں بھائی 2018 میں پی ٹی آئی کو اس طرح جتوایا گیا, 2014. اصل بھائی پہلے تو جو 2018 کی کہانی ہے, جس حلقے سے میں اس وقت فارم 45 پہ جیتا ہوں, اس حلقے سے 2018 میں عمران خان صاحب خود تھے. آج بھی میرے پاس, چونکہ میں کیمپین لیڈ کر رہا تھا ان کی, میرے پاس فارم 45 آج بھی موجود ہے ان کے. صحیح, ٹھیک ہے, کسی کو چیلنج کرنا ہے آج بھی میں بیٹھا ہوں, آ جائیں. اچھا, ہاں. اور اس ٹائم خان صاحب کے 93-94 ہزار ووٹس تھے, اور جو رنر اپ تھے ایم کیو ایم سے ان کے 23-24 ہزار شاید ووٹس تھے. تو ان 4-5 سالوں میں کوئی ایک بھی گیا ٹرائیبیونل میں, کوئی کورٹ میں گیا؟ ہم تو چلا رہے ہیں نا, ہم تو شواہد لے کے گھوم رہے ہیں. میرے پاس فارم 45 تمام پولنگ اسٹیشن کے موجود ہے, ٹرائیبیونل بھی جا رہا ہوں, کورٹ بھی جا رہا ہوں, میڈیا کے پاس بھی جا رہا ہوں, احتجاج بھی کر رہا ہوں. صرف زبانی کہہ دینا. اور پھر خان صاحب بطور پی ایم خود کہہ چکے کہ جون سا حلقہ آپ نے کھولنا ہے آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. بتائیے, خان صاحب کی ریکارڈ پر سٹیٹمنٹ ہے. آج بھی ہماری گورنمنٹ کے پی میں, علی امین ہمارے سی ایم ہے, وہ کہہ چکے ہیں کہ آؤ ادھر پہلے, سب سے پہلے یہاں حلقے کھولو کے پی میں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے, آن ریکارڈ ہے. تو یہ صرف پروپیگنڈا کرنا, صرف بات کرنا, یہ انتہائی نامناسب ہے. رہی بات کہ الیکشن کیسے مینیج ہوا, کیسے یہ کیا گیا, بڑا بدقسمت المیہ ہے کہ ایک طرف ہمارے لیے آئین ہے, ہمارے لیے قانون ہے, اور ہم نے اسی حدود میں رہ کر اپنی پولیٹکس کرنی, اپنا ایکٹیویزم کرنا. اور جو ہمارے مخالفین ہیں, پی ڈی ایم کہہ لیں, اور ان کے جو بھی فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے لیے آئین قانون نہیں ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, بدقسمت المیہ یہ ہے کہ جب آپ مقابلہ کرتے, مقابلہ ایکولز میں ہوتا. لیکن آپ مجھے بتائیں نا, رنگ میں میں ریسلنگ کر رہا ہوں, اگلے کے لیے کوئی رول ہی نہیں ہے, میرے لیے سارے رولز ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے کیا رزلٹ آئیں گے؟ لیکن ایسے ماحول میں پھر ایک ذات ہے وہ والی, وہ پھر اپنے فیصلے دکھاتا ہے. اور 8 فروری کو اس کے فیصلے نظر آئے یہاں زمین پہ. زمینی فیصلے کچھ اور تھے. ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمیں جھنڈا نہیں لگانے دیا گیا, ریلی نہیں کرنے دی گئی, پوسٹر نہیں لگانے دیا, جلسہ جلوس کچھ نہیں تھا ہمارا. انتخابی نشان چھین لیا, پارٹی تتر بتر, لوگوں پہ گرفتاریاں, مقدمے, یہ سب چل رہے ہیں. آخری دن نیٹ ورک بند کر دیا تاکہ ٹرن آؤٹ نہ ہو. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, آسمانی فیصلہ کیا تھا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ آج مہینہ ہونے والا ہے, ابھی تک نتائج نہیں سنبھال رہے. تو اس پر ہم ڈپینڈنٹ ہیں, اس کی ذات سے امید ہے, اور جد و جہد جاری رکھیں. 9 مئی کے بعد بہت سارے آپ لوگوں کے جو رہنما تھے کچھ غائب, منظر عام سے غائب ہو گئے, کچھ دوسری سیاسی پارٹیوں کے اندر چلے گئے. آپ ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہوئے, اور جو چلے گئے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ یا دیکھیں, مجھ جیسے بہت سے لوگ عمران خان کے ساتھ موجود ہیں. جو نہیں رہے ان کے لیے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ عمران خان کا اختیار ہے کہ وہ, یہ انہی کا فیصلہ ہونا ہے. یہ کسی نہ کور کمیٹی کے پاس اختیار ہے, نہ کسی اور لیڈر کے پاس ہے کہ کون واپس پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شامل ہوتا تو ان لوگوں کے لیے میرے حساب سے ایک
ایک نگیٹو میسج ہے جو شریار افریدی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں سہیں, یاسمین راشد جیسے لوگ ہیں, صنم جاوید جیسے خواتین ہیں, اور ایسے سینکڑوں ہزاروں ہمارے ورکرز ہیں. کراچی میں ہمارے سینکڑوں لوگ تھے جو گرفتار ہوئے تھے. تو پھر وہ سوال ضرور کریں گے کہ پھر ہم نے اگر سب کے لیے ایسے ہی رستہ ہونا تو پھر ہم نے کس بات کی قربانی دی. لیکن یہ فیصلہ عمران خان کا ہے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ کن سرکمسٹانسز میں کس نے کیا فیصلہ کیا, کون کیسے گیا, کیسے چھوڑا. وہ عمران خان صاحب کو بخوبی انداز ہے, ان کو معلوم. اچھا, آپ بھی اتنے عرصے سے پی ٹی آئی میں ہیں, سیاست کر رہے ہیں, کیا پی ٹی آئی کے لوگ بھی کنیکٹڈ رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیا ان کے بھی کہیں اور سے ڈکٹیشنز وہ لیتے رہے؟ نہیں, دیکھیں ایک چیز سمجھیں, اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ہے, ہماری اپنی ہے, اور سب کے ہی رابطے بھی رہتے ہیں. اور اس پہ تو یہ کوئی ایسی وہ تھوڑی, ہم خان صاحب ہم خود کلیم کرتے کہ ہم ایک پیج پہ تھے, اور انہوں نے بہت جگہ ہمیں سپورٹ کیا. آپ کووڈ کی مثال لیں, کووڈ میں انہوں نے جس طریقے سے سب سے اہم چیز یہ اپنی سیلریز میں کٹوتی کی, پھر انہوں نے پورا بیک کیا. جو ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن والا تھا اس میں انہوں نے پورا بیک کیا. جو ہماری جتنی اسکیمز تھی وہ پورا اس میں بیک کر رہے تھے. تو اور بہت سے لیڈرز کے روابط بھی تھے, تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوتا کہ آپ جب سیاست دان ہوتے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہوتا کہ کون سے فیصلے آپ کی پارٹی کے اندر, جو آپ جس پارٹی سے منسلک ہیں, آپ اس پارٹی کے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں یا فالو نہیں کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ اہم بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ کسی اور کو فالو کرتے رہے, کوئی اور لائن زیادہ فالو کرتے رہے؟ یا دیکھیں, یہ میں کسی پہ الزام تراشی یا کچھ نہیں کرتا, میری عادت نہیں ہے. یہ سب ریکارڈ پر ہے, یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. کون کہاں کھڑا ہے سب تاریخ میں موجود ہے, اور آگے بھی ایسے معاملات اور ماحول آئیں گے. ہو سکتا ہے جن کو آج ہم برا سمجھ رہے ہیں کل اچھا سمجھ رہے ہوں, جن کو آج ہم اچھا سمجھ رہے ہیں کل برا سمجھ رہے ہوں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سب ریکارڈ پر ہے. جیسے پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما ورکرز منظر عام سے غائب ہیں, کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ کو بھی یقیناً کوئی نہ کوئی مشکلات رہی ہوں گی. دیکھیں, یقیناً مجھ جیسے کافی لیڈرز یا جو کراچی میں تھے, سندھ میں تھے, ان پر دہشت گردی کے مقدمے ہوئے, بغاوت کے وغیرہ وغیرہ. تو اور اس دوران پچھلے جو 8-9 ماہ تھے, کچھ لوگ اریسٹ ہوئے, کچھ لوگ روپوشی میں تھے. جو روپوشی میں تھے وہ ایک حکمت عملی کے تحت تھا کہ ہم نے گرفتاری سے بچنا ہے, اور کیونکہ یا گرفتاری بھی یا تو پراپر کورٹ ٹرائل ہو, اس ٹرائل کے ذریعے آپ وہ ٹرائل فیس کریں, اس کے ذریعے آپ اپنا مقدمہ بھی لڑ سکیں وغیرہ. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان چیزوں میں کمزوریاں تھیں, اور آپ جب گرفتار ہوتے تو پھر آپ کو ٹرائل میں مشکلات پیش آتی, آپ کو وہ حقوق نہیں ملتے جو وکلا کے لیے ایک عام قیدی کو حقوق ملتے ہیں. تو اس صورت میں بہتر یہ سمجھا کہ گرفتاری سے بچا جائے, اور اپنی تنظیم سازی کو, اپنی جو اس میں ہم زیادہ متحرک رہ سکے پیچھے بیٹھ کر, اور جو ہماری کیمپین ہے اس کو ہم زیادہ متحرک رکھ سکیں پیچھے بیٹھ کر. تو بے شمار لیڈران تھے جنہوں نے بہترین کردار ادا کیا. اچھا, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جیل میں ہیں, ورکر سے دور ہے. وداؤٹ عمران خان پی ٹی آئی کیسی ہے؟ یار دیکھیں, ایک تو فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کا جو پولیٹیکل اسٹریچر ہے وہ اس وقت وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, اور اس وقت کوئی متبادل نہیں ہے. دیکھیں, وہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں, کب کس کو وہ متبادل کریٹ کر دے یہ اس کا اختیار ہے. آزادی کی تحریک بھی وہ 18 سینچری سے چل رہی تھی, آخر میں قائد اعظم پر آ کر آزادی ملی اور وہ ان کے اختیار میں آیا. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اللہ کس کو وہ چیز نوازتا ہے. لیکن عمران خان
اسلامی دنیا کا لیڈر ہے، اور اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی جب وہ پرائم منسٹر تھا. اس نے جہاں اسلاموفوبیا پہ بات کی، اس نے اسلامک بلاک پر بات کی، اس نے مسلم ممالک میں ثالثی کی بات کی. تو یہ سب چیزیں نے اس کا قد بہت اونچا کیا ہے. اور اس کی فالوئنگ پاکستان کی حد تک نہیں ہے. مسلم ممالک میں آپ جائیں، آپ ملیں، وہ ماسز میں نکلیں، اس کو وہاں فالو کیا جاتا، سنا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اس وقت عمران خان کی قد کاٹ کا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، لیکن فیوچر میں اللہ کب کس کو کریٹ کر دے یہ اللہ کا اختیار ہے. اچھا، لیڈر آپ کا عمران خان جیل میں، بلے کا نشان آپ لوگوں کے پاس تھا نہیں. 2024 کا الیکشن لڑنے میں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا کیا چیلنجز رہے؟ دیکھیں 2024 کے الیکشن میں سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ چونکہ انتخابی نشان نہیں تھا ہمارا، لوگوں کو شناخت کروانی تھی، الٹے سیدھے نشان دے دیے تھے. بینگن کا نشان مجھے صرف مذاق تمسخر اڑانے کے لیے کہ ان کے عوام میں رسوا ہو یہ لوگ، اور نیچے جو میرے ایم پی اے تھے کینڈیڈیٹ ان کو الگ نشان دیے، مجھے الگ دیا، اور اسی انداز میں پورے ملک میں یہ کیا گیا. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا، نشان کی شناخت کرانی تھی. پھر ہم کیمپین نہیں کر سکتے تھے، ہمارے لیے تمام رکاوٹیں تھیں، ہم نکل نہیں سکتے تھے. اس میں بھی اچھا جو شناخت کرانی تھی انتخابی نشان کی، اس میں ہم نے تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز استعمال کیے. سوشل میڈیا پہ دبا کر ہم نے کیمپین کی، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹا ہو، جو سب ہم نے استعمال کیا. اور ساتھ ڈور ٹو ڈور کیمپین کی. ہماری خواتین روز نکلتی، ہمارے نوجوان نکلتے، پیمفلٹ لے کر، بغیر جھنڈے، بغیر مفلر کے، خاموشی سے جاتے، ہر گھر میں ایک پیمفلٹ دیتے، ان کے باہر ایک ڈور بیل سٹیکر ہوتا ہے وہ چپکاتے، اور اپنا ایک میسج دے کے کہ یہ ہمارا انتخابی نشان ہے. مزے کی بات یہ ہوتی کہ 90% لوگ آگے سے فیڈ بیک دیتے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آٹو رپلائی جنریٹ ہوتا تھا جب آپ عمران خان کے آفیشیل فیس بک پیج پہ ان باکس کرتے تھے حلقے کا نمبر، نام NA236 جیسے میرا تھا، وہ لکھتے تھے تو آگے سے آٹو رپلائی جنریٹ ہوتا تھا، سمبل آ جاتا تھا اور کینڈیڈیٹ کا نام اور تفصیل. کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کہیں اور سے ان کا سوشل میڈیا ونگ چلتا ہے. یہ کیا؟ یہ سنیں اس فیس بک پیج پہ کراچی میں جو فگرز آئی ہمارے پاس 8 فروری سے ایک ہفتے پہلے کی، وہ فگر یہ تھی 19,000 لوگوں نے آن ایوریج ہر حلقے سے اس پر میسج کر کے معلومات لی ہوئی تھی. یعنی میرے حلقے سے، اور پھر یہ 8 فروری تک 25 سے 30,000 لوگ ہر حلقے سے، کراچی کے صرف، لاہور میں اس کا ڈبل تھا. اچھا ملٹی پلائی کرے اس کو 3-4 سے، یعنی ہر گھر میں ایک فیملی تو اتنے افراد تو ہوتے ہیں، تو یہ کہاں جا کر بات پہنچتی ہے. جب یہ فگر ڈیٹا ہمارے پاس آیا، ہم سمجھ گئے کام ہو گیا، لوگوں میں آگاہی پہنچ چکی ہے. اب میجر چیلنج تھا الیکشن ڈے کا. الیکشن ڈے میں ہمیں یہ چیلنج ضرور تھا کہ یہ پولنگ ایجنٹس ہمارے بیٹھنے دیں گے، یہ ہمارے کیمپس لگنے دیں گے، یا وہاں بھی پولیس کو استعمال کریں گے. پولنگ ایجنٹس پولنگ ڈے والے دن پی ٹی آئی واز کانفیڈنٹ کہ بھائی ہم جیتیں گے. اچھا، دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ، ہم پہ ہمیشہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ان کی تنظیم نہیں ہے کراچی میں، آرگنائزیشن ان کی کمزور ہے، یہ وہ. آپ دیکھیں 100% فارم 45 تحریک انصاف لے کر آئی ہے. اچھا، تو 100% پولنگ ایجنٹس تھے. میرے حلقے میں 294 پولنگ اسٹیشنز تھے، 1200 پولنگ ایجنٹس چاہیے میرے حلقے. یار آپ کے پاس فارم 45 ہے، پھر بھی ہار گئے، باقی بھی ہار گئے. یہ سنیں نا، میں آپ کو دھاندلی کون کر دیتا ہے یار؟ پولنگ ایجنٹس ہمارے موجود تھے، ان کے نہیں تھے. اچھا، یہ بھی فیکٹ ہے کہ اکثر جگہ وہ ہمارے کورنگ کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس ہم نے رکھے تھے جن کو پتہ ہی نہیں چلا. صحیح ہے. مقصد یہ صرف کہ ان کے لوگ ہی نہیں تھے، ان کی آرگنائزیشن جن کو جتوایا میں، جو ریجیکٹڈ پارٹی ہے کراچی میں، ان کی وہ صحت نہیں ہے اب جو 2007-06 میں تھی. یہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. یہ کس کی بات؟ MQM کی بات. اچھا. اور یہ بڑا بدقسمت المیہ ہے کہ آخری نمبر کی جماعت کو ایوانوں میں بھجوا دیا. تو ہم فارم 45 لے کر بیٹھے میں، آپ کہہ رہے کہ ہروا دیا گیا. تو اب جس کے لیے قانون اور آئین نہ ہو تو پھر مجھے بتائے نا، پھر میں کیا کروں.
سپریم کورٹ جاتا ہوں. اچھا ایم کیو ایم تو آپ لوگ کی اتحادی جماعت بھی رہی ہے اور اس دفعہ وہ لوگ جیت گئے, تو یہ کیا 2018 میں آپ لوگ جیتے, 24 میں وہ لوگ جیت گئے, کہانی کھچڑی ہے کیا؟ دیکھیے ہمارے اتحاد میں تو بہت لوگ تھے جو آج نہیں ہیں, اور تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, وہ پہنچ گئے عوام میں. عوام نے ہمیں ووٹ دیا بھاری اکثریت میں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا. ہم اس ظلم کو لے کر جاتے ہیں عدلیہ میں جو ہمارا قانونی حق ہے, وہاں سے بدقسمتی سے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ای سی پی لے کے جائیں. ای سی پی جاتے ہیں, وہ ہمیں ہماری درخواست مسترد کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹرائیبیونل جائیں. ٹرائیبیونل اب لے کے, حالانکہ کیس صرف اتنا سا ہے کہ بھائی ہمارے فارم 45 دیکھ لو, ان کے والے منگا لو, دیکھ لو کس کے اوتھینٹک ہے, صرف اتنی سی بات ہے. اچھا اس کے لیے وہ کہہ رہے ٹرائیبیونل میں, اور ٹرائیبیونل میں آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں تو 5-6 سال ویسے ہی نکل جاتے ہیں. اچھا, سیاست میں اتنے عرصے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں فیئر اینڈ کبھی الیکشن ہوئے, فری اینڈ فیئر الیکشنز؟ دیکھیں میں 2018 کے جو الیکشنز تھے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسپیشلی کراچی میں دیکھا, اور میں اب چلے چھوڑے, میں باقی کی بات نہیں کرتا, میں اس کو بہت سمپل کر دوں. میرے حلقے میں مجھے کوئی بتا دے, کسی نے کوئی ویڈیو بنائی ہو کہ دھاندلی چھوڑ دیں, کوئی ارریگولیرٹی بھی اگر ہوئی ہو نا, گلشن اقبال گلستان جوہر کا جو حلقہ ہے, ای سی پی کی کوئی ارریگولیرٹی کی کوئی کمپلین بتا دے, ہمارے مخالف جو اس ٹائم کینڈیڈیٹس تھے, کوئی دھاندلی کے شواہد دکھا دے, بتا دے, تو لے آتے نا اس ٹائم میڈیا پہ. نہیں آیا نا کچھ بھی. اور میں آج بیٹھ کر کلیم کر رہا ہوں میرے پاس فارم 45 موجود ہے اس وقت کے. 2018 میں پہلے عمران خان لڑے اس وہ کہتے ہیں 2018 میں بھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, اگلے دن رزلٹ آئے تھے. سر مجھے بتائے نا, اور اس دفعہ بھی وہی ریپیٹ ہوا. اس بار جو ہوا فارم 45 تو تھے نا, آر ٹی ایس کو چھوڑ دیں, آر ٹی ایس تو بعد میں بیٹھا نا, فارم 45 کدھر ہے ان کے پاس, لے آتے نا. ہم تو فارم 45 لے کے گھوم رہے جو ہر پولنگ ایجنٹ کو ملتے ہیں. یاد رکھیں, دیکھیں ایک چیز سمجھیں, یہ عوام کو سمجھنا ضروری ہے. ہر پولنگ اسٹیشن میں پولنگ ایجنٹ بیٹھتا ہر سیاسی جماعت کا. جب ووٹس کا کاؤنٹ ہوتا آخر میں, سب کو فارم 45 ایشو ہوتا ہے. بھائی ایم کیو ایم والے کو بھی سیم پیپر ایشو ہوتا, کاربن کاپی ایشو ہوتی, اس پہ ان کے کاؤنٹ درج ہوتے, ہمارے درج ہوتے. تو وہ ہمارے پاس ہے آج. 2018 میں یہ لے آتے نا, کہاں ہیں ان کے, نہیں تھے نا. تو بعد میں اب آپ پروپیگنڈا کریں, اس کی تشہیر کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کراچی میں اور سندھ کا خاص طور پہ, کیونکہ یہاں سے آپ رکن پارلیمنٹ رہے, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت بنا لی, ایم کیو ایم نے سیٹیں لے لی, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے, آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے. کیا چل رہا ہے؟ بندر باٹ, کراچی بندر باٹ کا شکار ہونا ہے. یہاں آپ کو نظر آئے گا, آپ نظر کیا آئے گا, آپ یہ حال ہی میں دیکھ لینا کہ الیکشن کو مہینہ ہونے والا ہے. مہینہ پہلے ایم کیو ایم کی سپیچز دیکھیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے حق لینا ہے, ہم نے لڑنا ہے, 15-20 سال کا حساب لینا ہے ان سے. پھر دوران کیمپین ایک کارکن ان کا شہید ہو گیا, اس پر جو پیپلز پارٹی کے خلاف غم و غصہ شو کیا, کارکنوں کو مشتعل کیا وغیرہ, اور پھر آپ دیکھتے کہ زرداری کو ووٹ دے کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے کہ ایک رات بھی نہیں لگتی, گھنٹے بھی نہیں لگتے, اور اتنا بڑا یو ٹرن, اتنی بڑی چورنگی کا یو ٹرن لیتے کہ مجھے افسوس ہوتا ان کے جو چند فیصد ووٹرز رہ گئے, مجھے ان پہ افسوس ہوتا کہ ان کے یا تو جذبات ہی نہیں ہے, کیونکہ جذبات ہوتے تو وہ آتے ناراضگی شو کرتے ان چیزوں, یا وہ ان کے ساتھ مفاد پرستی میں انوالو ہے. بندر باٹ جو میں کہتا وہ یہ کہتا کہ دیکھیں 16 مہینے یہ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, کیا لائے کراچی کے لیے, سوائے اپنی منسٹریاں لی, انہوں نے گورنرشپ لی, اپنے آپ کو فائدے پہنچائے. مجھے بتائیں نا کراچی کے لیے کیا آیا, اور آگے بھی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے. یہ صرف نعرے بازی کی حد تک, جملے بازی کی حد تک رہ گئے. اور دیکھیں پھر سے میں کہوں کہ اب تو وہ بات بھی نہیں نا کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا وہ مینڈیٹ کی بنیاد پہ. اب تو 100% ان کا خود سربراہ کہہ رہا ہے کہ 100% جعلی مینڈیٹ ہے. آڈیو لیک میں
ایک چیز آپ کو سراہنی چاہیے کہ آپس میں سچ بولتے ہیں لوگ. جب آپس میں بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے کہ 100% جعلی مینڈیٹ ہے, یعنی 70 کر دیتا, 80 کر دیتا, نہیں کہہ رہے 100% جعلی مینڈیٹ ہے, اور صحیح کہا اس نے. تو یہ ریجیکٹڈ پارٹی تھی. اب آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کراچی کے انٹرسٹ میں نہیں فیصلے کریں گے. اچھا, بڑی سیاسی باتیں ہو گئی, سیاست سے ہٹ کے بتائیں کیا روٹین ہے, کس طرح سیاست کے علاوہ کیا شوق؟ یار سیاست کے علاوہ میں دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں, ہم موویز وغیرہ دیکھتے, یہ نیٹ فلکس وغیرہ دیکھتے. ہاں, کون سی نئی سیریز آپ نے سیریز دیکھی آپ نے کوئی؟ ابھی ریسنٹلی تو نہیں دیکھی آنیسٹلی, لیکن اس سے پہلے جو بھی آتی وہ دیکھتے. اور شکار کا شوق ہے, کرکٹ کا شوق ہے, تو یہ سب کرتے. اس کے علاوہ فکسڈ میں جو دیگر ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تو وہ چونکہ مجھے شوق بھی رہتا اور اسی لیے میں تھکتا نہیں ان کاموں میں. یعنی جو بھی ہم روڈ ریپیئرنگ یا جو بھی یہ فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مجھے مزہ آتا. وہ جب مزہ آتا تو یعنی وہی بات ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں اگر انٹرسٹ لیتے, آپ کا جو شعبہ ہے, اور آپ اس میں شوق رکھتے, پھر آپ تھکتے نہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو. اور جہاں کچھ حاصل کیا تو اس کو بھی آپ انجوائے کرتے. ڈو یو انجوائے پالیٹکس؟ یقیناً جہاں آپ اچیومنٹ آپ کو ملتی تو وہ آپ کو بڑا ایک تسلی دیتا, آپ مطمئن رہتے. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اچیومنٹ کرائٹیریا کیا ہے, گولز کیا ہیں آپ کے, وہ الگ بات ہے. لیکن کسی کے اتنے سے ہوتے, کسی کے بہت بڑے ہوتے. تو لیکن میں پالیٹکس بھی انجوائے کرتا, میں سوشل ورک بھی انجوائے کرتا, اور میں اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں میں نے صاف ستھری پالیٹکس کی ہے. اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا کہ اللہ عوام کے حق میں اور صاف ستھری پالیٹکس میں مجھے انوالو رکھے. اچھا یار, عالمگیر بھائی اسمارٹ ہیں, ہینڈسم ہیں, ایم این اے بھی رہے, سیاست میں بھی ہیں, خواتین تو تھوڑی فدا ہوتی ہوں گی یار. بہرحال یہ سوال کو اس کو رد کریں, میں کیا اس کا جواب. ہاں, مطلب بھابھی سے ڈرے ہوئے آپ ہیں, آپ نے کہا بھابھی نے کلاس لے لینی ہے ورنہ اس کے جواب. ہمارے یہاں ڈر ور نہیں ہوتا, لیکن میں صرف یہ کہوں کہ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ اس نجی نوعیت کی گفتگو کرنا مجھے خود مناسب نہیں لگتا. اور کیا بولوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ سیاست سے جو آپ کے گھر والے ہیں, جو آپ کی اہلیہ ہیں, وہ مطمئن رہتے ہیں یا ناراضگی رہتی ہے کہ ٹائم نہیں دے پاتے گھر پہ؟ ایسے کوئی معاملات ہوتے دیکھیں گھر والے سپورٹ کرتے ہیں پالیٹکس کو لے کے؟ یہ تو فیکٹ ہے کہ ٹائم کے حوالے سے ناراضگی تو رہتی ہے ہمیشہ. اور کیونکہ اور پھر ایک وقت بھی نہیں ہوتا, کبھی رات کو نکلنا, کبھی صبح نکلنا, اور کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا. بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, گھر والوں کے ایونٹس میں شریک نہیں ہو پاتے, تو وہ ناراضگیاں تو ہمیشہ رہتی, لیکن آپ نے مینیج کرنا ہوتا. اور پھر جب آپ کچھ اچیو کرتے تو وہ ان کی خوشی کا باعث بھی بنتا, تو آپ وہ پھر وہ خوشی بھی بانٹتے ان کے ساتھ. تو میں صرف یہ کہوں کہ یہ اور اسپیشلی جب آپ کی پارٹنر, جو آپ کے لائف پارٹنر ہے, آپ کی وائف ہو, جب وہ ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ اگلا پولیٹیشین ہے اور اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے, تو پہلے سے مائنڈ تیار کر لیں. اچھا, جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ سیاست میں تھے؟ تو یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ ان کے لیے بعد میں کوئی نیا سرپرائز ہوتا, بم پٹتا یہ بھائی کوئی خبر سیاست میں چلے گئے. تو اسی انداز میں تو بہرحال میں پھر سے کہوں کہ وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں, میں بھی ایڈجسٹ کر رہا ہوں, الحمدللہ ہیپی لائف. اچھا یہ بتائیں, آنے والے وقتوں میں کیا سیاسی گولز ہیں؟ کس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی منظم ہوگی, بہتر ہوگی, کس طریقے سے کیری کریں گے؟ حسن بھائی دیکھیں, ایک چیز سمجھ لیں, پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے, ہم پہ ساری زندگی یہ کہتے تھے برگرز کی جماعت ہے, ممی ڈیڈی. ہاں, ممی ڈیڈی بچے, سوشل میڈیا والے, سارے میڈیا والے, یہ کوئی سختی نہیں برداشت کر سکتے, جیلے ویلے یہ سب. آپ نے دیکھا کہ ایک سال میں ہمارے لوگوں پہ ناحق مقدمے ہوئے, جیلیں ہوئی, یہ سب ہوا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پریشر سسٹین کیا تحریک انصاف نے, اور وہ کیوں ہوتا؟ نظریاتی لگاؤ کی وجہ سے. یاد رکھیں کہ یا تو یہ ہوتا نا کہ ہمارے ورکر سطح پہ نوکریاں بٹی ہوئی ہوتی, جو اسپیشلی اس شہر میں تو یہ ہوا ہے نا کہ پارٹی کے ورکرز تک ڈپارٹمنٹس میں نوکریاں بانٹی ہوئی ہیں, ان کے ٹھیکے چل رہے ہیں, لائسنسز بٹ رہے ہیں,
اور وہ سب ایک مفاد پرستی کا پورا ایک پیرامڈ ہوتا اوپر سے نیچے تک، وہ پوری جماعت مفاد پہ کھڑی ہوتی. یہاں پوری جماعت نظریاتی اس پہ کھڑی ہے اور اس میں لوگ چھٹتے گئے. جتنا مشکل وقت آتا لوگ فلٹر ہوتے چلے گئے اور آگے بھی ہوں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ثابت کیا یہ نظریے پہ کھڑی ہے. جب تک یہ نظریہ موجود ہے اس جماعت کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور جب نظریہ ہوتا ہے نا، وہ پھر فرد ورد سے فرق نہیں پڑتا، اس نظریے کو لے کر چلنے والا کوئی بھی فرد کھڑا ہو جاتا. اور جب نظریہ کمپرومائز ہوتا، یعنی اگر آپ پیپلز پارٹی کی مثال لیں، بھٹو صاحب ایک نظریہ لے کر آئے، جب ایک وقت آیا کہ ان کی لیڈرشپ نے نظریہ کمپرومائز کرنا شروع کیا اپنی حکومتوں میں، اپنے پالیسیز میں، طرز حکمرانی میں، تو لوگ ان سے مایوس ہوتے چلے گئے اور وہ پیپلز پارٹی شرنک ہو کے ایک صوبے تک آ گئی. تحریک انصاف جب تک نظریے پہ کھڑی ہے، اپنے لوگوں کی حمایت اس کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، فارم 47 میں انہوں نے وہ کاغذ پہ تو حمایت چینج کر دی، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے آئے تھے. میں سیاست میں کیوں آیا تھا؟ میں نے لوگوں کی کمائی کرنی تھی، لوگوں کے دلوں کی کمائی کرنی تھی. تحریک انصاف کے علاوہ بھی کوئی سیاسی رہنما کسی اور جماعت کا ایسا ہے جو آپ کو پسند ہو؟ اور دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جب اب اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. کوئی ذاتی طور پہ انسان بہتر ہے تو پھر اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کا نظریہ ٹھیک ہے، اس کے کال اور فعل میں تضاد ہے. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، میں اس میں نہیں پڑھتا. کوئی بہت بہتر ہے تو اس میں انا کا تکبر کا مسئلہ ہے. میں ایک چیز بتاؤں، میں انڈیویجولز میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں اگر ایک تو سب سے پہلی چیز میں کسی سے ملتا، اس میں سب سے پہلی چیز ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھتا کہ اس میں تکبر تو نہیں ہے. اور اگر تکبر نہیں ہے تو وہ میں اس کے ساتھ میری لائک مائنڈڈنس کریٹ ہو جائے گی. اور ایک اہم چیز یہ، دوسری چیز یہ، میں خود کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اللہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں. اور اسی لیے اللہ حفاظت میں رکھتا ہے، اسی لیے اللہ بہت سے ایسی مصلحت میں پاک رکھتا ہے، حفاظت رکھتا ہے. کیونکہ میں نے انسانوں سے نہ کچھ مانگا ہے، نہ میں نے انسانوں سے ایکسپیکٹ کیا ہے، اور نہ میں انسانوں سے دنیاوی کوئی چیز ان سے حاصل کا طلبگار ہوں. اور ان کو عزت ضرور دیتا ہوں، ہر کسی کو عزت دیتا ہوں، احترام دیتا ہوں، لیکن مانگتا میں نہیں ہوں کسی سے. آپ کی جو جماعت ہے وہ مشکل دور سے گزر رہی ہے اس وقت، اپنے فالوورز کو، سپورٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اپنے نظریے کے ساتھ ثابت قدم رہیں. انشاءاللہ وقت چینج ہوتا ہے، یہ وقت ہمارے حق میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ تو ہے نا. نا امیدی کفر ہے، سمپل. جتنا برا وقت آ جائے، مشکل ترین آ جائے، ہم سب گرفتار ہو جائے، ختم ہو جائیں، پارٹی میں ایک فرد رہ جائے، اوپر تو ذات ہے نا. اور اس ذات نے ثابت کیا 8 فروری کو اتنی مشکلات کے باوجود کہ پوری طریقے سے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم نے لوگوں کے ذہن اور دلوں میں جگہ بنانی ہے. اللہ کی مخلوق میں کام کرنا ہے، ہم نے عوام میں، ماسز میں کام کرنا ہے. وہی ہماری اسٹرینتھ ہے، وہی طاقت ہے. وہ اگر ہمارے ساتھ ہے، وہ حمایت ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتی. بہت بہت شکریہ عالمگیر صاحب، تھینک یو. آپ آئے، اپنے وقت نکالا سر، اور تمام ہمارے ویور سے اچھی اچھی باتیں کریں، اپنا موقف جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا. تمام تر ویور سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اس سے فالو کریں. تھینک یو سو مچ.